औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब इंतशार की बात है, अजीब इत्तेफाक की बात है, अजीब सियासी बात है और अजीब जमहूरी तकाज़ों के बरखिलाफ बात है जो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल गर्दिश कर रही है। अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के मौजूदा स्टेटमेंट के हवाले से, तो आज उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर वाज़ेह तौर पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो हुकूमती पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं होगा उसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हर किसी की ज़ाती राय है, जमहूरियत है, इख्तिलाफ रखना जमहूरियत का हुस्न होता है। और जमहूरियत के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर खान साहब ये बात बोल देते कि जी जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं होगा उसको वफाकी काबीना से ले जाकर पंजाब भेज दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही देखने में आया। जिसने पॉलिसी पर अमल पैरा होकर नहीं दिखाया उनको वफाकी काबीना की पॉलिसी के मुताबिक वफाकी काबीना से निकालकर और पंजाब काबीना में भर्ती करा दिया गया। जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी अकल को सलाम है और जो नहीं पहुंचे उनके सामने मैं खुलकर नाम ले लूं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। पहले वो वफाकी काबीना के अंदर मुशीर इत्तलात और नशरियात रही और बाद में उनको मुशीर इत्तलात और नशरियात पंजाब तैनात कर दिया गया, जबकि उन्होंने वफाकी काबीना की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया था। और सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नहीं है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर खान साहब ये बात बोल देते कि वफाकी काबीना से हटकर भी जो MNAs MPAs इलेक्टेड हैं वो अगर पार्टी पॉलिसी या हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनको घर भेज दिया जाएगा। खान साहब से कुछ सवालात यहां पर बनते हैं। खान साहब, आप नहीं जानते शकूर शाद साहब कौन है? खान साहब, आप नहीं जानते रबिस्तान खान कौन है? खान साहब, आप नहीं जानते कि रमजान घांची कौन है? खान साहब, आप नहीं जानते कि असलम खान साहब कौन है? अगर आप इन तमाम लोगों को नहीं जानते तो फिर ये पॉलिसी, ये मैटर, ये विजन, ये नजरिया, ये सब चीजें बेकार की बात हो गई। फिर आज अताउल्लाह अतारर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, उनकी आज एक मीडिया टॉक रही। उन्होंने कहा कि जितने भी केसेस दिखाए गए उनमें से एक पर भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं लाया गया जिस पर हम इस घबराहट का शिकार हो जाएं कि जनाबे वाला अब सजा होने वाली है। उनका एक पॉइंट मैं दोबारा बताता चलूं कि अगर नैब की किसी कारस्तानी पर किसी कंपनी की वजह से किसी मुल्क की अदालत ने नैब पर अरबों रुपए का जुर्माना कर दिया है तो यह जुर्माना पाकिस्तान की आवाम क्यों भरे? अगर नैब से कोई गलती हुई है तो नैब अपनी गलती का इजाला खुद करे। यह भी बिल उठा के अवाम के नाम पर फाड़ देना कहां का इंसाफ है? अगर किसी अदालत ने $29 मिलियन का जुर्माना कर दिया है नैब पर तो यह जुर्माना कतन वफाकी हुकूमत के मातहत कौमी खजाने से नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब है कि नैब के इदारे में भी इस्लाहात की वाज़ेह तौर पर जरूरत पेश आने वाली है। अगर कोई इदारा किसी दूसरे मुल्क से अरबों रुपए का जुर्माना समेट कर पाकिस्तान भाग के आ जाता है तो इसका मतलब है उस इदारे के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, दाल में कुछ काला है। सूबाई हुकूमत की अगर बात कर ली जाए, मुसलसल तनकीद है PDM के हवाले से, मुसलसल चीजें हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, चाहे हलीम आदिल शेख साहब हों, खुर्रम शेर जमान साहब हों, उन चीजों की निशानदही मुसलसल कर रहे हैं जो कि सिंध हुकूमत के मातहत और उनके नाक के नीचे खुलेआम हो रही हैं। और कुछ अरसे में ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि सिंध में इस वक्त और पिछले कुछ अरसे के अंदर अंधेर मची हुई है बदउनवानियों की, बेज़ाब्तिगियों की, जो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी। और हो सकता है कि उनमें से कुछ की निशानदही मैं ही कर दूं। तालीमी इदारों के हवाले से अगर बात करें तो तालीमी इदारे कभी बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं। तुलबा का मुस्तकबिल काफी दांव पर लगा हुआ है। वालिदैन परेशान हैं कि किसी भी वक्त
اعلان کر دیا جائے گا کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے اور تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے. آن لائن ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں اتنا کامیاب نہیں ہوا ہے جتنا ایکسپیکٹیشنز پاکستان میں لگائی جا رہی تھی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ مہمانان موجود ہیں, ان کا تعارف بھی کرایا جائے گا اور آپ لوگوں کے سوالات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مہمانان کی طرف بڑھتے چلیں تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں اقبال ساند صاحب. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے اعجاز خان سواتی صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ سینئر تجزیہ کار ماہر تعلیم اختر آرائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اختر بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اقبال بھائی سر, گفتگو کا آغاز آپ سے بنتا ہے. سر کیا لگ رہا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل؟ میاں صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد آج جو ہے وہ جو بائیڈن نے جو ہے وہ اپنے تقریب حلف برداری میں آپ کے دونوں لیڈران کو طلب کر لیا ہے, اس پہ کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو رد عمل ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ کچھ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو علی, آپ کا, میرے دونوں ساتھیوں کا اور دیکھنے والوں سننے والوں کا السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے 3-4 سوال ایک ساتھ چھوڑ دیے جی. تو میں سب سے پہلے پی ڈی ایم کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پی ڈی ایم یقینی طور پر ایک مفاہمتی جو سیاست ہے اس کے تحت تمام پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام اور دیگر 6-7 جماعتیں اور ہیں, کوئی 10-11 جماعتوں کا مجموعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ گریجولی اپنے جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کی طرف موو کر رہی ہے. تو کل آپ نے دیکھا ہوگا مالاکنڈ میں ایک جلسہ ہوا اور بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل تھی. اسپیشلی 3 بڑی پارٹیاں اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں, جس میں جمعیت علماء اسلام, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے. تو ان تینوں جماعتوں کی بہت زبردست پارٹیسپیشن تھی کل کے جلسے میں بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو حکومت کے نالائکی نااہلی جو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے ہم اس پلیٹ فارم سے, وہ ہم اب تک کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور کنٹینیو وہ جاری ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا جو فائنل سٹیج ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارچ کی طرف روانہ ہوں گے. اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے موجودہ حکومت کو دی گئی ہے, اس ڈیڈ لائن کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ مارچ کون سی ڈیٹ کو سٹارٹ ہوگا. ظاہر ہے اس کے بہت ساری وجوہات بھی ہیں. جو ملک میں ہمارے جنوری فروری میں جو ویدر ہوتا ہے یہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. تو ہم نے عام لوگوں کے بھی, پارٹی ورکرز کا بھی خیال کرنا ہے اس پلیٹ فارم سے. اور سمجھتے ہیں کہ جب اسلام آباد ملکی حالات اس قابل ہیں کہ آپ لوگ مارچ کی طرف چلے جائیں, اس طرح سے تو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں علی, پی ڈی ایم میں موجود تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں جی کہ موجودہ حکومت اگر زیادہ عرصے رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے شاید اس سے زیادہ خراب صورتحال میں جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اچھا, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد اس نالائق نااہل حکومت سے جان چھڑوائی جائے تاکہ ملک مزید نقصان سے بچ سکے. سر اتنی ساری جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ملک بچانے نکلیں. تو سر یہ ملک خراب کس نے کیا سر؟ اس نوعیت پہ لے کیوں آ گئے آپ لوگ کہ دیکھیں یہ علی آپ لوگ ہی صحیح کرنے نکلیں؟ دیکھیں علی, یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. اچھا, پاکستان کو بنے 72-73 سال ہونے لگے ہیں. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 72-73 سالوں میں بہت ساری حکومتیں رہیں. یقینی طور پر سیاسی حکومتیں بھی رہیں, ہماری فورسز, ہمارے جرنیلز نے بھی ڈکٹیٹرشپ بھی رہی, انہوں نے بھی حکمرانی کی. اور ان کی حکمرانی کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ بڑا اسموتھلی 10-10, 11-11, 12-12 سال وہ چلتا رہا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک اس نیچ پر کیسے پہنچا اور اس کا مورد الزام تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بنا دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ناانصافی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور 1973 تک یہ بغیر آئین کے ملک چلتا رہا. اس ملک میں پہلی بار آئین بنا 1973 کا, تو وہ ایک سیاسی جماعت کے ایک سیاسی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, دستور دیا, آئین دیا. بغیر آئین اور بغیر دستور کے 26 سال تک یہ ملک رن کرتا رہا. تو مجھے بتائیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی کہ 26 سالوں کے بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اس کی بنیاد ڈالی. بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی. اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, تو بھائی ہندوستان کی آنکھوں میں ہم 92 کا ورلڈ کپ دکھا کے بات نہیں کرتے. یہی ہم ایٹمی صلاحیت جو ملک رکھتا ہے اسی لیے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال, جو کہ انڈیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے. اعجاز خان سواتی صاحب,
جی پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز بھائی. سر کیا لگ رہا ہے سر, مطلب صحیح معنوں میں ہر چیز کا بوجھ تو عوام پہ ہی آ گیا ہے, نیب غلطیاں کرے اور ٹیکس بھرتی پھرے عوام, کیوں سر؟ کیا یہ ناانصافی نہیں کر رہے آپ لوگ عوام کے ساتھ؟ اربوں روپے آپ لوگ خزانے سے لے جا کے دے دیں گے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ علی. دیکھیں, غلطی جو کرے اسی کو بھگتنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے اداروں میں بدقسمتی سے جو پچھلی ادوار کی حکومتیں گزری ہیں, جب آپ نااہل نالائق لوگوں کو بھرتی کریں گے, سیاسی بھرتیاں کریں گے, جب میرٹ پر لوگ نہیں آئیں گے تو پرابلمز ہوں گی. اچھا, تو بہت سے اداروں میں اس طرح کی جو بھرتیاں ہیں یہ مسائل پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے. اقبال بھائی نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست پی ڈی ایم کی. مفاہمت کی سیاست تو نہیں کہہ سکتے, پی ڈی ایم منافقت کی سیاست ضرور کہہ سکتے ہیں. اچھا, خیانت کی سیاست ضرور کہہ سکتے ہیں جو اپنے اس عوام نے ووٹ ان دونوں چیزوں کی ڈیفینیشن کو ذرا سمجھاتے ہیں. دیکھیں سیاسی مفاہمت, سیاسی منافقت, یہ دونوں چیزیں کیا ہیں سر؟ مجھے ڈیفینیشن دیکھیں, سیاسی مفاہمت ان کی تو اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو یہ اپنے یعنی مفاہمت مفاد ہے نا ان کا. جی جی, یہ 11 جماعتیں اپنے مفاد کے لیے اکٹھی ہیں. اچھا, مفاد منافقت پر مبنی ہے. اچھا, کیونکہ یہ وہ منافقت ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ 72-73 سال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سے آپ اسٹارٹ کریں تو آپ توقع کرتے ہیں کہ جب آپ نے 3-3 4-4 باریاں لی ہیں, جی جی, اس ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. کون سی دودھ شہد کی نہریں چھوڑ کر گئے ہیں بھائی؟ یہ ملک کا سارا ادارے تو آپ تباہ کر کے چلے گئے. آج اکٹھے کیوں ہیں؟ وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ بیان, یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو منافقت ہے نا کہ زرداری اور عمران بھائی زرداری کو ووٹ دیں گے, عمران کو, یہی تو منافقت ہے. اب آ جاتے ہیں خیانت پر. خیانت اس لیے ہے تو اس لحاظ سے کچھ انگلیاں آپ کے لیڈر پہ بھی اٹھیں گی سر. دیکھیں, ہم پہ انگلیاں اٹھ چکی ہیں مسلسل. ہم 22 سالوں تک جواب دے رہے ہیں. چلیں, ہم نے 22 سالوں تک جواب دیا. ہم نے 22 سالوں تک, اچھا علی بھائی میں کمپلیٹ کروں, ہم نے 22 سالوں تک جواب دیا. بڑا ڈاکو, دیکھیں میں اس کی طرف آتا ہوں. ہم نے 22 سال اس طرف بھی آ جائے گا کہ چپڑاسی نہ رکھو. 22 سال تک کا جواب دیا. جی جی, آج 2.5 سال ہے نا, جی جی, ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں, پھر ہم یہی موجود ہوں گے. آپ نے جو سوال کرنا ہوگا وہ آپ ضرور کیجئے گا. اچھا, خیانت کی سیاست آپ نے کہا, اس کا مفہوم بتا دیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی, یا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے سر. جس منافقت کی طرف آپ لے کر گئے تھے نا سر کہ یہ چیز منافقت ہے, اس کے کچھ اثرات, کچھ چھینٹے آپ کے لیڈر کے کپڑوں پر بھی دکھائی دے رہے سر. بتائیں کیسے؟ سر انہوں نے کہا پنجاب کا ڈاکو ہے, پھر وزیر اعلیٰ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر لگا دیا. انہوں نے کہا میں جو وہ چپڑاسی نہ رکھوں, انہوں نے وزیر داخلہ لگا دیا. انہوں نے کہا رو کا ایجنٹ, انہوں نے اپنی 2 وزارتیں دے دی اٹھا کے. اس کو میں کیا سمجھوں سر؟ دیکھیں, اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی وقت کی ضرورت نہیں جی, اگر کوئی بھی سیاسی جماعت رجوع کر لیتی ہے اپنی غلطی کو تو اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ 11 جماعتیں پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ان میں سے رجوع کس نے کیا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے رجوع نہیں کیا. اچھا, اگر کسی کوئی سیاسی جماعت اپنی غلطی کو ختم کر کے وہ رائے راست پر آتی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب جہانگیر ترین کے پاس گئے تھے یا جہانگیر ترین خالد مقبول صدیقی کے پاس آئے؟ سیاسی جماعتوں سے ملنا, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم ملتے ہیں, ملنا مانی نہیں رکھتا. جی جی, لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان سے ہم کبھی بھی مفاہمت نہیں کریں گے. ان سے ہم کب مفاہمت کریں گے؟ تب کریں گے جب یہ چوری اپنے چور لیڈران کا پیچھا چھوڑیں, اچھا, ان لوگوں کو نکالیں, اچھے لوگوں کو لے کر آئیں. تو پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم کو ان کو اٹھا کر پاکستان کے لیڈر, بالکل ان کے لیڈر چور ہیں, ثابت کریں. عدالتیں ثابت کر چکی ہیں. میرے عدالتوں نے اگر ثابت کر دیا تو یہ لوگ باہر کیسے گھوم رہے ہیں؟ ضمانت پر ہے. ضمانت تو دنیا میں کہیں پر بھی لی جا سکتی ہے. ضمانت تو تب لی جاتی ہے نا جب کیس چل رہا ہو. علی بھائی دیکھیں, عدالتیں تو سزا سنائیں گی. آپ نے نہیں دیکھا, اس پورے ملک نے نہیں دیکھا کہ عدالتوں میں اسٹریچر پر جا رہے ہیں, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ٹور الگ ڈیبیٹ میں چلے گئے. یہ الگ ڈیبیٹ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں ثابت ہو گیا, عدالتوں میں جب پیش ہوتے ہیں تو لیٹر دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے اگلے دن ہی ان کو پتہ نہیں موت واقعہ ہو جائے گی. اچھا, تو سر عدالتیں بھی تو وہاں بھی تو انسان بیٹھے ہوئے ہیں, سمپتی کا ووٹ ہے, پھر میڈیا شروع ہو جاتا ہے. سر اب میڈیا شروع ہو جاتی ہے, لوگ کہ خدا نہ خواستہ ان کی مر رہے ہیں. تو ضمانت تو دیکھیں سب کا حق ہے نا. اچھا, ضمانت حق ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل, ضمانت بھی تو حق ہے نا. ضمانتوں پر ہیں, کوئی شخص کسی کیس میں رہا ہوئے ہیں تو بتائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے کسی لیڈر کو سزا نہیں ہوئی,
تو نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو گئی ہے, اچھا مریم نواز صاحبہ کو تو سزا ہو گئی ہے, جی جی, وہ کیوں ان کے کنٹینر پر ہیں؟ اگر انہی کی تھیوری مان لی جائے صحیح کہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہونا ضروری ہے, تو جن کو سزا ہو چکی ہے, جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں چور, وہ کیوں ان کے کنٹینر؟ چلیں ٹھیک ہے, اختر آرائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اختر بھائی جناب والا بتائیے گا سر, تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں سر. کیا لگتا ہے سر, ایک سازش کے تحت جو ہے وہ تعلیمی نظام کو خراب کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے مستقبل کے اندر ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہوں گے؟ جی یقیناً لگتا تو یہی ہے کہ کوئی مینڈیٹ لے کر یہ گورنمنٹ آئی تھی اور وہ انہوں نے 2019 میں آئے اور 2020 میں جو پورا سال ہے وہ اسی میں گزار دیا. اب تو 2021 کا بھی ہمیں معلوم نہیں. آپ دیکھیں ٹیچنگ ڈیز اگر نکالیں گے, اگر دو مہینے کے لیے اسکول کھلے اور اس میں بھی الٹرنیٹ ڈیز آئے بچے, اور کیا ہوا اس وقت والدین کا یہ فیڈ بیک ہے 90% والدین کا کہ بچوں کی ہیبٹس چینج ہو چکی ہیں, سلیپنگ ہیبٹس چینج ہو چکی ہیں, وہ بکس اٹھانا نہیں چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے. جو ابھی گریڈ 1 میں بچہ کلاس 1 میں گیا تھا 3 سال کی پریپریشن کے بعد, اب وہ دوبارہ اسی 0 پوائنٹ پر آ گیا ہے. اب لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے کنڈر گارڈن میں یا کسی چھوٹی کلاس میں داخل کرنا پڑے گا. اب وہ انٹرٹینمنٹ پر آ گئے ہیں, گیجز یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے ایک بات ابھی انٹرو میں کہی تھی کہ گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے. آپ نے اگر 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اسکول بند کر کے بیٹھے رہے اور ابھی بھی آپ نے بند کر دیے, آپ نے کیا اسٹرکچر ڈیزائن کیا, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کیا دیں, آپ نے کیا پرووائڈ کیا پیرنٹس کو. اب پیرنٹس کے سامنے یہ پردہ فاش ہو چکا ہے, پیرنٹس یہ بات سمجھ چکے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت تعلیم پیچھے 6 سال پیچھے چلی گئی. اب 2.5 سال کا ٹائم دے دیا, 2.5 سال مزید دے دیں گے تو یہ 12 سال پیچھے چلی جائے گی. صحیح. اور مجھے لگ رہا ہے کہ 72 سال کی باتیں کر رہے ہیں یا 12-18 سال کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سے موقع ملے تاکہ ہم بربادی بالکل کریں. یہ ایجنڈا کچھ اور ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پروف ہو چکا ہے, خود کہہ چکے ہیں کہ سب سے بہترین SOPs اگر فالو کیے گئے تو وہ اسکولز میں کیے گئے. ٹھیک ہے, لائن میں کھڑا ہونا اگر سیکھا تھا ان منسٹروں نے, ان لوگوں نے بھی اسکول میں کھڑا ہونا سیکھا تھا, ڈسپلن اسکول میں سیکھا تھا. تو اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنلی چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسکول کو اہمیت دیتا ہے. آپ انٹرنیشنل یورپ کی بات کر لیں, امریکہ کی بات کر لیں, کسی ڈیولپ کنٹری کی بات کر لیں, وہاں سے پروٹیکشن ملتی ہے, وہاں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے. اسکول کو آن بورڈ پہلے ہی دن لینا چاہیے تھا. آج جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اسکول کے کسی اسٹیک ہولڈر کو یعنی ایسوسیشنز کو, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ایک فیڈریشن لیول کا ادارہ ہے, کاشم مرزا صاحب کو یا کسی ان کی ٹیم کو, ہمارے ساتھ 300 سے زیادہ ایسوسیشن آن بورڈ ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کسی پالیسی میں بلایا, بین الصوبائی جب وزرائے کانفرنس ہوئی, کیا اس میں اسکول کی کسی ایسوسیشن کو بلایا, کو مشاورت کیا؟ اس طرح کے فیصلے ون سائیڈڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے. لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں نمائندگی لے کر جاتے تو فیصلے کچھ بہتر ہو سکتے تھے؟ دیکھیں بہتر تو دیکھیں کرنا انہوں نے وہی ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے یہاں پر اسٹیئرنگ کمیٹی سندھ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اس میں بھی شرکت کرتا ہوں کیونکہ بینگ پریزیڈنٹ سندھ جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن, میں بھی وہاں کا ممبر ہوں. جب جاتے ہیں سب اعتماد کی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سعید غنی صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, باتیں کرتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے بات. جب وہاں جاتے ہیں وہ وہی ہم سائن کر چکے ہیں تاکہ جو فیصلہ ہوگا وہ وفاقی لیول پر ہوگا. صحیح. اب ظاہر ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ہے, PTI کی نمائندگی یہاں موجود ہے, یہ ہمیں بتائیں کہ ان کا ایجوکیشن کا ویژن کیا ہے. یہ ان سے ہم نے کئی سوالات ہیں. ہمیں تو کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. 18 تاریخ کی بات کی جا رہی ہے, بخدا ہمیں نہیں پتا کہ 18 تاریخ کو بھی اسکول کھولنے دیا جائے گا یا نہیں کھولنے دیا جائے گا. اگر ہم اپنا حقوق جو ہے 25A آرٹیکل کے تحت مانگتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں وہ خرچ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ اسکول والوں کو تو ویسی سیلری مل رہی ہے, وہ ویسے ہی بند ہیں, گوسٹ اسکول ہیں. کیا ڈیلیور کیا ہے؟ جو 7.5 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف اسکول کر کے بیٹھ گئے ہیں, 2.5 کروڑ پہلے ہی آؤٹ آف اسکول تھا, اور چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو چکا ہے. ریسرچ بتاتی ہے, خود ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 4 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف اسکول ہے. اس وقت یہ 2 مہینے اسکول کھلے تو 4 کروڑ بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ اختر آرائی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. اقبال بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. سر بتانا پسند کریں گے, ویسے اعجاز بھائی کی بات میں دم تو ہے سر, کہ ایک سرٹیفائیڈ چور, ڈاکو, لٹیرے جن کو عدالت نے ثابت کر دیا, وہ آپ کے کنٹینر پہ کھڑے ہوں اور آپ لوگ بات کر رہے ہو کہ ہم لوگ ملک بچانے نکلے, یہ لطیفے سے کم نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں مسکرا رہا تھا جب میرے بھائی بات کر رہے تھے, اور میں چاہوں گا کہ بڑے ایک آدھ منٹ مجھے دیجیے گا. بالکل بالکل. تھوڑی میں اپنے بھائی کی وضاحت کرتا چلوں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا
ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی جو ہے قومی اسمبلی میں صرف ایک سیٹ تھی, اور وہ سیٹ تھی محترم عمران احمد خان نیازی صاحب کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ووٹ کس کو دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اچھا. جس پارٹی کی قیادت کا عالم یہ ہو, حال یہ ہو, وہ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف, آپ نے کہا جی ان کے اوپر جو نا ثابت ہو گیا, جرم ثابت ہو گیا, ان کو سزا لگ گئی. تو بھائی سپریم کورٹ نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑیں, سپریم کورٹ نے آپ کو پوچھا تھا. اچھا. آپ نے اپنے ڈاکٹرز بھیجے بقول پرائم منسٹر کے, میں نے اپنے ڈاکٹروں سے چیک کروایا ہے. پنجاب میں جو اس وقت وزیر صحت ہیں وہ خاتون, نہیں سر بھیجنے کی تو بات نہیں ہو رہی نا اقبال بھائی, بھیجنے کی تو بات نہیں ہو رہی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر پہ ہی کیوں ہے. چلیں اچھا چلے وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی نا, بھیج دیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرٹیفائیڈ چور, ڈاکو, لٹیرے جن کا ثابت ہو گیا نا, نااہلی مل گئی. میری بات سنیں نا, وہ ابھی بھی اپیلوں میں ہیں. اچھا. وہ ابھی بھی اپیلوں میں ہیں, اپیل کا حق بھی سب کو حاصل ہے. جی سر جے آئی ٹی نے ثابت کر دیا, اپیل گھومتی رہے گی. جے آئی ٹی نے, میری بات سنیں, پھر عزیر بلوچ بھی آج رہا ہوئے ہیں. اچھا. ذہن میں رکھیے گا. جی بھائی علی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا. سزا نہیں ہوئی, بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں. کاش کہ ہوئی ہوتی, کاش کہ ہمارے ملک کی ایجنسیاں جو ہے پروسیکیوشن اچھی طریقے سے کرتی ہیں, جن کے ہاتھ میں وہ کیسز تھے. اچھا. وہ کرتی نا, دلواتی نا. دیکھو پروسیکیوشن اچھی تھی تبھی تو میاں صاحب کو سزا ہو گئی. اس وقت بات سے یہ ہو رہی ہے کہ میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. چلیں میں آپ بھی الگ ہی طرف چلے گئے تھے. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کروں اور آپ کو سنوں, آپ بھی مجھے برداشت کریں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں 72 سال 73 سال 75 سال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اس ملک میں اگر حکومتی جماعت جو اب تک اپنے آپ کو اپوزیشن میں سمجھ رہی ہے, اس بات کا تعین کر لے کہ جناب ٹوٹل لگا لے, کسی دن بیٹھ کے خان صاحب کبھی فارغ وقت میں کیلکولیٹر لگا کے بیٹھ جائیں کہ کس نے کتنی حکومت کی. میں آپ کو بتاتا ہوں 88 والی حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کی 22 مہینے, 93 والی حکومت 36 مہینے. سن لینا کہاں لے گئے اقبال بھائی, آپ اپنے حلقے میں لے گئے. 72 سالوں کا نہیں میری بات سنیں, 72 سالوں کا الزام جب آپ سیاسی جماعتوں پر لگاتے ہیں تو آپ زیادتی کرتے ہیں. نہیں سر, نواز شریف کی چوری کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. نواز شریف کی سن لیں, یہ نا آپ اسی کنٹینر پہ کھڑے ہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ یا تو آپ کہہ لیں یا مجھے کہنا ہے. میں پھر آپ کو جواب دے دوں, ان کو چلے میں ہاتھ تو ان کو دوں, آپ کو دوں. نہیں مجھے اچھا آپ کو دوں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں موقف لے لیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, سوئچ بند کریں یار. چلے میں آپ کو ذرا اضافہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ بات کر لیں پھر اس کے بعد میں انٹرپٹ کروں گا, یہ بات بھی نہیں کر پائیں گے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں علی, پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں ابھی تک, پاکستان پیپلز پارٹی کی جس دن سے بنیاد ڈلی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر آج دن تک الزامات لگ رہے ہیں. مجھے بتائیں آصف علی زرداری کو 11-12 سال جیلوں میں رکھا, ثابت کیا کچھ نہیں. تو مجھے بتائیں سر, میں بالکل وہ بھی پوچھ لوں گا سر, آپ بے فکر ہو, آپ بولیں, میں سوال ان سے کروں گا اور آپ کا سوال میرا خیال ہے پھر ان کی کرسی میں کیل لگی ہوئی ہے. نہیں سر, اب آپ بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں, کیا کوئی آصف علی زرداری کے یہ 12 سال واپس کر سکتا ہے؟ اچھا نہیں کر سکتا نا. میاں صاحب کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ ثابت ہو گیا ہے, جی ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہیں, انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. ثاقب نثار صاحب نے ایسی ٹائم پاس کے لیے, ثاقب نثار صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے. ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کھولیں فارن فنڈنگ کی کیس, کیوں نہیں کھولے؟ 26 اکاؤنٹ ان کے اوپر الزامات ہیں بھائی. جہانگیر ترین, مشہور ترین, امیر ترین, دوست ترین, چینی کا اتنا بڑا اسکینڈل ہوا, ملک سے باہر ہو گئے, سیٹلڈ ہو گئے. اچھا, آٹا چوری سیٹلڈ ہو گئے, پیٹرولیم مسود پہ بحران سیٹلڈ ہو گیا, دواؤں پہ چوری سیٹلڈ ہو گئے. دیکھیں سوال کا جواب, دیکھیں آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ ایک ایسے کنٹینر پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کے ساتھ چور لٹیرے کھڑے ہیں. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو چور لٹیرا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپیل پہ, وہ ابھی بھی اپیلوں میں, نااہلی تو ہو گئی نا. دیکھیں نااہل ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, میاں صاحب نہیں ہیں, ان کی بیٹی کنٹینر پہ موجود ہے, مسلم لیگ نون موجود ہے, بہت سارے اور بھی لوگ نااہل ہیں میرے بھائی. اس طرف جائیں گے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. وہ سارے لوگ ان کی کشتی میں بیٹھے ہیں جو دھل چکے ہیں. اچھا, جو ہمارے ساتھ بڑے کرپٹ تھے, میلے کپڑوں میں سے, گندے کپڑوں میں تھے, ایم کیو ایم میں تھے, کاف لیگ میں تھے, نون لیگ میں تھے, جین لیگ میں تھے, پتہ نہیں کون کون سی لیگوں میں تھے, وہ سب ادھر جا کے دھل چکے. اس طرف بات کو لے کے جائیں گے تو بات بہت آگے نکل جائے گی. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سارے سیاسی کیسز تھے, اور اگر ایسا ہی تھا تو میاں صاحب کو جانے نہ دیتے نا, یہ روک لیتے, کیوں ان کو جانے دیا؟ اور میں تو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو روک لیتے. اچھا, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. نہیں, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا, نہ بھیجنے کی حیثیت تھی, نہ روکنے کی حیثیت تھی, ان کے بس میں کچھ تھا نہیں. اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون پاکستان, مسلم لیگ نون
پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، بالکل ہے سر، ٹھیک ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے وہ اس الائنس میں شامل ہے، اور بالکل اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جس طریقے انصاف کی آپ بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نیب کی اگر اتنی جرت ہے کہ مجھے نوٹس بھیجے تو میں مان جاؤں گا، تو بھیجے سر یہ بڑا بول نہیں ہے سر، بھیجے سر آپ کو یاد نہیں ہے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ مجھے گرفتار کر کے دکھائیں ان کی اوقات ہی کیا ہے، سر اسی چیئرمین نیب نے پھر کیا ہوا؟ اسی چیئرمین نیب نے وکٹ لے لی تھی، پھر کیا ہوا؟ گرفتار ہوئے تھے نا سر، پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں، ضمانت پہ باہر ہے، ہو گئے باہر، اچھا ثابت کچھ نہیں ہوا، سے یہ تو نہیں ہوا نا کہ ثابت کچھ نہیں ہوا، تو بھائی پھر یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ ملک سے باہر بھیجنے، آپ نے ایک چور کو ملک سے باہر کیسے جانے دیا؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ایک چور اگر ہیں تو ان کو ملک سے باہر جانے کی غلطی اگر وفاقی حکومت سے ہوئی ہے تو غلطی کا خمیازہ بھگتنا وفاقی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اعجاز خان سوادی صاحب سے یہ سوالات بنتا ہے کہ آیا اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو غلطیاں کرنے کے بعد اس کا خمیازہ بھی موجودہ وفاقی حکومت کو ہی بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ اعجاز بھائی کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ ذرا اقبال بھائی کی بات میں تو بہت دم ہے۔ اقبال بھائی کی بات میں اتنا ہی دم ہے جی، پھر میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی کہ یہ مفاہمت نہیں منافقت کی سیاست کچھ ہے۔ نیا کرو نا یار، مجھے یہ بتائیں کچھ نئی بات کرو، مجھے یہ بتائیں کہ 11 سال زرداری صاحب جیل میں سبق بدلی تھے، کرو، ڈالا کس نے؟ سبق بدلی کرو، بڑے افسوس کی بات ہے، پھر آپ نے بھی ڈالا، آج یہ پھر آپ نے بھی ڈالا، زرداری صاحب کو جیل پھر آپ نے بھی ڈالا، آپ نے کیا نکالا؟ جیل میں کس نے؟ بھائی آپ نے بھی ڈالا، کیا نکالا؟ اقبال بھائی سے ڈاکٹر عاصم کو ڈالا، کیا نکالا؟ جی جی، خورشید شاہ کو ڈالا ہوا ہے، کچھ نہیں نکلا۔ ایک بات ان سے پوچھ لیں کہ یہ اتنے معصوم ہیں اقبال بھائی، لیکن پاکستان کی عوام اب معصوم نہیں ہے۔ سمجھ چکی آپ جو آج نواز شریف جو بھگت رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز نہیں ہیں، اچھا، یہ ان کے کیسز ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے وہ کیسز ہیں جو نواز شریف کے اوپر بنے ہیں۔ ثابت کریں، کوئی ثابت کریں، 2018 کے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ جنرل مشرف 2018 میں، جنرل مشرف کے کیسز ہیں 2018 میں، وہ پیپلز پارٹی کا کوئی کیس ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب آئیں سبق صحیح کریں ذرا، پیپلز پارٹی کی طرف۔ جی جی، زرداری پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اسے کیا بات کریں؟ زرداری صاحب کا ان سے بات کیا پیٹ کریں؟ چیر کر جو مال نکالنا چاہ رہے تھے، جی جی، آج وہ ان کے لیڈر ہیں۔ نہیں بات کرو، ڈاکو بھی تھے پنجاب کے، بالکل اسپیکر پنجاب اسمبلی، سب تھے، قاتل بھی تھے، کراچی کے نفیس لوگ، بالکل قاتل بھی تھے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کزن لاہور ماڈل ٹاؤن، جواب ضرور دوں گا۔ ہو گیا، سیاسی کیسز یہ کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس یہی کہنے کے لیے۔ اچھا سیاسی کیسز، اچھا ان کو دیکھیں۔ نیب، یار یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ نیب کس نے بنائی بھائی؟ نیب کا ادارہ بنایا کس نے؟ مشرف صاحب نے۔ ان کو تو پھر ہم نے تو نہیں بنایا نا، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، بھائی ہم نے بنایا نیب کا ادارہ۔ نیب کا ادارہ مشرف صاحب نے نہیں بنایا، سیف الرحمان صاحب نیب کے چیئرمین تھے۔ احتساب بیورو کے تھے۔ او بھائی، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، سے سٹارٹ ہوا تھا۔ بھائی ان کو تھوڑا سا سبق پڑھا دیں۔ احتساب کا ادارہ نواز شریف نے جب بنایا، مشرف صاحب نے لا کر اس کو اسی چیز کو آگے بڑھایا جو نواز شریف نے شروع کیا۔ اچھا، انتقام کے لیے نہیں احتساب کیا وہیں تھا، سے شروع ہوا تھا، یہ لوگوں کو کے لیے جیلوں میں نہیں کیا ڈالنا۔ تھا۔ اچھا، دیکھیں وہ 1997 سے شروع ہوا، انتقام کے لیے شروع نہیں کیا تھا۔ زرداری صاحب کی زبان کاٹنے کی ویڈیوز جی جی، انہوں نے کہی تھی نا کہ بھائی ہماری زبانیں کاٹ دی، ان کے اوپر انتقام کس نے لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ان سے کچھ نہ پوچھا جائے، ان کی چوری کا نہ پوچھا جائے، یہ خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کی عوام کو سب پتا ہے بھائی، پاکستان کی عوام کو سب کچھ پتا ہے، پاکستان کی عوام کو پتا ہے جو آپ میں تو کہتا ہوں کہ اب ان سے یہ آپ نے ایک سوال پوچھا، میں کہتا ہوں آپ نے ان سے ایک آسان سوال پوچھا کہ نواز شریف چور کنٹینر پر ہے۔ ٹھیک ہے، 22 سال سے خان صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہیں دونوں، پاکستان 22 سال سے مولانا فضل الرحمان کو بھی ووٹ دیا، نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے رہے عمران خان۔ 22 سال سے عمران جہاں سے مفادات فائدے ملتے رہے لیتے رہے۔ ایک بات کہی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جب میں آؤں گا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، اس وقت بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو آج بات جو اپوزیشن اکٹھا ہوئی تھی اس میں تو عمران خان صاحب موجود تھے۔ بالکل، میاں صاحب کے خلاف میاں صاحب کوئی حاجی تھے بھائی، ان کے خلاف اکٹھے ہوں گے نا۔ دیکھیں نہیں، اپوزیشن جو اس وقت حکومت ہوتی ہے، اب انہوں نے کہا نا اپوزیشن کی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں، اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی، اپوزیشن میں ہے، جب حکومت کے بینچوں میں نہیں ہے تو اپوزیشن بینچوں میں۔
इनको इतना नहीं पता यार खुर्शीद शाह के साथ ये सबक यहाँ भी याद करें। आप ये बताएं कि अगर किसी जमात यही सबक इधर भी लागू होता है अपोजिशन में तो अपोजिशन लीडर उन्हीं का होगा। इतनी इनको अकल नहीं है यार। अगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो भैया अपोजिशन लीडर इनका होगा ना, मेरा थोड़ी होगा। अगर मैं हुकूमत को सपोर्ट नहीं करता हूं तो मैं अपोजिशन बेंचों पे बैठूंगा ना। ये इनको पहले जो सवाल हो रहा है इस वजह से ये लोग एक तरफ हो गए कि इनसे सवाल पूछा जाएगा, चोरी सवाल करना किसका काम है वैसे सर मौजूदा पाकिस्तान के अंदर? हुकूमत का काम है, बिल्कुल पूछे। इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, इदारा कौन है? देखें इदारों में बदकिस्मती से आज जब आपको उजैर बलोच जैसे करेक्टर छूट जाते हैं, इन्होंने कहा ना सवाल करने का इदारा अली भाई देखें इन्होंने कहा जरदारी साहब पे साबित नहीं हुआ, डॉक्टर आसम पर साबित नहीं हुआ, फरियाल तारपुर पर साबित नहीं हुआ। यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क के इदारे। अच्छा ये इदारे अगर अपना काम ठीक कर ले तो इंशाल्लाह ये सारे बिल्कुल प्रोसिक्यूटर क्या यहाँ यह मुल्क की बदकिस्मती है, गवाह अदालतों में पेश नहीं होते। फिर सिंध हुकूमत जो जुल्म करती है इनके सामने खड़ा होना, इनके जुल्म के सामने खड़ा होना कोई आसान काम है? मैं तो कहता हूं जिहाद कर रहे हैं वो लोग जो इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इनकी नाअहली को, इनकी नालायकी को, इनकी चोरी को जो हम एक्सपोज कर रहे हैं और जो लोग खड़े हैं वो तो जिहाद कर रहे हैं। वरना सिंध के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जुल्म किया, जो निजाम कायम किया, तो उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है? एक सियासी केस बता दें। अली ट्वीट के ऊपर एक FIA का अफसर बर्तरफ हो गया, याद है आपको? अली एक सियासी केस क्या चले मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। एक सियासी केस बता दे, इतनी तकरीर की मेरे भाई ने। तो मैं सियासी केस क्या मतलब? एक सियासी केस बता दे सिंध में। आप तो अपोजिशन भी चोरी करती है, आपकी हुकूमत में आप भी चोरी करते हैं, दोनों मिलकर चोरी करते हैं। आप कैसे सियासी केस बनाएंगे? सिंध में एक सियासी केस बता दें। तो आप खुद चोर है सर, आप क्या केस बनाएंगे? पीपल्स पार्टी खुद चोर है, क्या केस बनाएगी किसी के ऊपर? सर जो खुद चोरी करे क्या केस बनाएगी? सुन रहा हूँ सर, मजे ले चलें ठीक है। मतलब ये कैसे केस बनाएंगे? चोरी खुद करे, इसका जवाब भी दे। मुझे ये बता दें, खुद चोरी करके अपने ऊपर बनाएंगे? मजे ले रहा हूँ। इनसे पूछें कि एक पीपल्स पार्टी ने 2.5 साल में करप्शन मुझे पता लग रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। चले जी सर, मुझे दर्द पता लग रहा है। चले ठीक है, मुझे दर्द के जवाब भी देना। इस मुल्क का दर्द ही तो है। इस मुल्क का दर्द नहीं है असल। आपको कह रहे हैं कि चोरी अपनी तो भाई मेरी बात सुनो, जो सियासी जमात 2002 तक एक निशिस्त पर बरा जमान थी, 22 साल की तकरीर ये करते हैं। 22 साल के बाद माजरत के साथ इस मुल्क की अवाम आपके लीडर की बात 22 साल तक ना मान सकी, ना समझ सकी। आपके लीडर को पता चल गया कि 22 साल कौन से दरवाजे से आना है मेरे भाई, और उस दरवाजे से आप आ गए और आप बैठ गए। और अब ये आप जो ना सुबह शाम आपको ये गाना गाना पड़ता है कि मेरे साथ फौज खड़ी है, मेरे साथ फौज खड़ी है। और भाई फौज खड़ी होती है हुकूमतों के साथ, आप गाना क्यों गा रहे हो उस बात पे? क्यों फौज को खराब करे? कमेंट करते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एजाज साहब से एक बात पूछे, थोड़ी देर पहले आप रिवाइंड करें जी। इन्होंने कहा था कि वो जिनको डाकू पंजाब का कहा गया जी, जिनको और भी टाइटल दिए गए, कातिल भी कहा गया, उन्होंने क्या किया? वो कौन सा तरीका अख्तियार किया जिस तरीके से वो दोबारा लेके बैठ गए? और अख्तर भाई आपकी बात को सेकंड करूंगा, उजैर बलोच के पास भी ये PTI के लोग गए हिमायत हासिल करने के लिए। सर तो अब ये एजाज साहब से पूछिए, इन्होंने खुद अपने मुंह से अभी कहा है इसी प्रोग्राम में, ठीक है, वो खाली हाथ उन्होंने काम किया या कुछ ब्रीफकेस भर के दिया? अच्छा वो पूछ ले वो कौन सा तरीका था कि उन्होंने मिनटों के अंदर जो है ना डील कर ली। सही। तो भाई ये 2.5 साल के अंदर क्या किया इन्होंने, क्या डिलीवर किया? अवाम तो बैठी हुई, अवाम को आपने एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जो अवाम अपनी जिंदगी के लाले रो रही है, बेरोजगार हो गई है, वो नौकरियां सब चीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सही ठीक है, अब उसको क्या कहा जा सकता है? आपकी पॉलिसीज कहा जा सकता है, आपको क्या किया जा सकता है? मगर आप ये बताइए कि 2.5 साल में आपने किया क्या है? अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना रोज वो तो करते रहते हैं। देखिए वो करना कंटेनर में 100 दिन खड़े हो जाना भी कोई इनके लिए बड़ा मसला नहीं है। रोजाना तो आप डिलीवर क्या किया है? अवाम इस वक्त जो है ना उनके जख्मों पे क्या मरहम लगाई है आपने, आप वो काउंट कराएं। यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज ना करें, बहस बराए बहस ना करें, ये बताएं कि आपने आवाम के लिए क्या किया। अगर यहाँ बैठ के ये बताएं, सिंध गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं या सिंध के अंदर की बात करते हैं, कराची के अंदर की बात करते हैं, आपने क्या किया? आपके एहतियातियों ने क्या किया? आपने क्या किया? आप कैसे दावेदार बनते हैं कराची के? अभी गैस का मामला देखिए, 70% गैस 68 यानी 70% गैस 68% जो है गैस सिंध से मिलती है। सही। सिर्फ कराची रेवेन्यू नहीं देता, देखा जाए तो गैस का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो सिंध गवर्नमेंट देती है। बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपने सार्फिन के लिए बड़े मसाइल हैं, यानी कौन सा मसला सुलझाया है? जिस चीज का नोटिस लिया आपने वो और खराब हो गई चीज। चीनी फिर सेंचुरी, ठीक है, वही आटा माफिया, चीनी माफिया, जो भी बात कर लें, आप सिर्फ ये बताएं कि क्या डिलीवर किया आपने। अब डिलीवरी की बात करें ताकि आप 2.5 साल गुजर गए, ऐसा ना हो कि
दो दिन के बाद और ये 2 महीने के बाद फिर आप चले जाएं यहाँ से। चले ठीक है जी। एजाज भाई सर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल 2.5 साल की हुकूमत में पिछले 1 साल से कोविड ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है। इस वक्त आप देखें कि दुनिया में जहां लोगों की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। अच्छा। हमारी कुछ सनतों ने तरक्की की है। जी जी, ठीक है, ये सारा सब कुछ नजर आ रहा है। हम ठीक है। इस बुरे हालात में भी हम बेहतर हैं, दुनिया की बाकी मुल्कों से बेहतर हैं कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें घुटनों पर आ गई हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा है। अच्छा। ये हमारी पॉलिसी की वजह से ही कि वफाकी हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी दुनिया ने तारीफें की हैं, तो मैं समझता हूं, लेकिन हालात इससे भी बेहतर होने चाहिए मुल्क के। फिर हम ये जो रोना रोते हैं ये इसी वजह से रोते हैं कि देखें, जब इदारों में सिफारिशी लोग भर्ती हों, सरकारी लोग भर्ती हों, तो यही अमल होगा। क्योंकि ऐसे लोग आपको सियासी लोग चोरी में तो मुआवनत दे सकते हैं, जी जी, लेकिन इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मुआवनत नहीं दे सकते हैं। 2018 से पहले अली भाई मुझे बताएं, अच्छा, कि इस मुल्क का कोई एक इदारा बता दें कि जो तरक्की पे चल रहा और हमने वो तबाह किया। अच्छा, ये भी तो बात की जाए ना कि इस मुल्क के कौन सा इदारा था ये सब तबाह था। पीआईए किस हद तक उसकी यानी कि खसारा किस हद तक था, हमने कम किया। रेलवे का खसारा किस हद तक था, हमने कम किया। ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की ये जो सक्खर को पेरिस बनाने की बातें करते हैं, सिंध में पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। कुत्ते के काटने से यहाँ के बच्चे मर गए, 14,000 बच्चे एड्स का शिकार हो गए, लाड़काना में बच्चे, वो हमने किए। खुदा को माने यार, कितने मुसलसल आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। इस शहर को, इस सूबे को आपने क्या दिया? यहाँ पर आपने सारे 2 नंबर सियासतदान दिए, आपने करप्ट लोग दिए, और आपने क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? अली भाई मैं भी इंटरप्ट करूंगा क्योंकि बात ये इन्होंने बहुत वक्त लिया। मुझे बताइए आपने क्या दिया? आप बातें कर रहे हैं सिर्फ बातों के अलावा, और ये जवाब मैंने 11 हमारे जवाब ये आप हमें बताइए, हमने ये कराची को दिया है या ये सिंध को दिया है या ये पाकिस्तान को दिया है? आपने क्या दिया? छीना है। ये वो सियासत है। इजाज़त साहब मुझे बात करने दिया। आप तो ये है कि जो हमारे पास था, अवाम के पास था, उनसे छीन लिया। सही। अब वो छीन लिया कि ये रोएं, सर पीटे। उन जिसका बच्चा स्कूल जाता था वो छीन लिया। अब वो कहते हैं कि खुदा के लिए हफ्ते में 3 दिन जाने दो, वो भी गया। सेहत है वो छीन ली। अब जो सिंध के हॉस्पिटल थे उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब हर बंदा ये है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, हर जगह से कमाना है। आप तो कमाने के तरीके इख्तियार कर रहे हो। आप अवाम को क्या दे रहे हो? हमें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अवाम को आप क्या दे रहे हो। यहाँ आते हो पानी साफ करने, चंदा मांगते हो, क्या क्या करते हो आप? सिंध के कराची में आप फेडरल एक्ट के तहत पता नहीं क्या करना चाहते हो, आप टेक ओवर करना, आप दे क्या रहो? एलिजिबिलिटी तो करो ना, फिर आप बात करो जी हम कराची को टेक ओवर करते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें। हमने कराची को 1100 अरब का पैकेज दिया जो हम देंगे। देखें, हैं आपके पास देंगे 1100, हम 1100 देंगे। हमने खान साहब ने जो बात की है आज तक पूरी हुई है, ये बात पूरी होगी। एक बात, 55 फायर टेंडर्स दिए हैं, जी जी, ग्रीन बस इंशाल्लाह कराची को मिलेगी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बैठकर हंस रहे हैं यहाँ पर, इस आवाम की मेट्रो 2.5 साल में मेट्रो कराची की नहीं चला सकते। ये ग्रीन बसें देंगे अगले 10 साल के बाद। ये सारी बातें हैं। अगर आवाम की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बातों में गुजार देंगे। हुकूमत को जो 14,000 अरब मिले हैं पिछले कई सालों में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से हुकूमत में आई है, जी जी, इन 14,000 अरब का हिसाब भी तो मांगा जाए कि वो 14,000 अरब कहां लगे भाई? 14,000 अरब पीपल्स पार्टी को मिले हैं 2000 हकीकी बात हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि 2002 के बाद 18 सालों में 14,000 अरब का क्या हिसाब है इनके पास? मेरी बात सुने ना, मैं मेरे भाई 14,000 अरब सिंध नहीं मिले तो पूछे। मेरी बात सुने ना, सिंध डिनाई करें अगर नहीं मिले। सिंध में तो जो ना वो मतलब अल्लाह माफ करे, कोई जंगल का कानून है, कुत्ते काटने से बच्चे मर गए यार। बस अब क्या करें, कुत्ते सिर्फ सिंध में तो हम क्या करें? पंजाब में कुत्ते ही नहीं है, केपी में कुत्ते नहीं, और पंजाब और केपी में कुत्ते नहीं मरते। इतने समझदार हैं कि वो काटते ही नहीं है, वो काटते ही नहीं है, अस्पतालों में वैक्सीन नहीं, कुत्ते काटते ही नहीं हो भाई। गुजरावाला में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा केसेस गुजरावाला के, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको हिस्ट्री का ही कुछ नहीं पता, डिटेल्स आपको पंजाब वालों से पूछिएगा। आपकी हुकूमत है पंजाब में, आपकी हुकूमत है। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप बातें कर रहे हैं मुस्लिम लीग से, क्यों नहीं मांगते भाई? आप 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने तबाह किया उसे हिसाब मांगे। सुने ना, मैं आपको हिसाब दे रहा हूँ ना, 2.5 साल का हिसाब मांगे मुझसे। गवर्नर सिंध नुमाइश पर खड़े होकर, क्योंकि 80% काम ग्रीन लाइन बस का मुकम्मल हो चुका है, जी जी, अगले 2 महीने में कंप्लीट करके हम कराची की आवाम को तोहफा दे देंगे। वो 2 महीने पूरे नहीं हुए, अच्छा, पूरे 7-8 सालों में
کے پی میں ایک منصوبہ دیا جو عالمی ریکارڈ یافتہ ہو گیا, 27 ارب سے شروع ہو کر 127 ارب. او بھائی کیوں کے پی کا افغانستان میں کیا, سندھ کی بات کریں, اپنی کارکردگی کی بات کریں, افغانی کے پی کا افغانستان میں کریں گے, آپ سندھ کی بات کریں, اپنی کارکردگی, اپنی چوری کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, لڑکانے کو کیا دیا, سکر کو کیا دیا, کراچی کو کیا دیا, اللہ کو مانے آپ چلو میرے ساتھ یہاں سے لڑکانا, دودھ اور شہد آپ چلو, نہیں دودھ اور شہد کی نورے نہیں ہے, لیکن میری بات سنیں, بچے ایڈز کا شکار ہوئے, ایمبولینس نہ ملنے سے بچوں نے, او بھائی او بھائی چھوڑے, او بھائی ایس ایس پی ہمارے کیپٹل سے, ہمارے کیپٹل, میری بات سنیں, ہمارے کیپٹل سے ایس ایس پی اغوا ہو گئے, اسلام آباد نہیں پہنچ گیا, ہمارے صحافی اغوا نہیں ہوئے, احسان اللہ احسان ہم نے فرار نہیں کیا, آج بھی اسلام آباد میں دھرنے چل رہے ہیں. فرار کیا آپ کی حکومت ہے, ہم نے حکومت آپ کی, ہمارے پاس کہاں سے کہاں لے گئے, یہ نااہل لوگ ہیں, یہ نااہل لوگ ہیں. مجھے بی آر ٹی کا بتا دیں, چلے بی آر ٹی کا بتا دیں مجھے, کون سا کار انہوں نے بنانی ہے, انہوں نے بنانی ہے. بھائی روڈ تو مکمل ہو, روڈ احسان کا پوچھ لیں, میری بات سنیں, روڈ احسان اللہ احسان ابھی فرار, آپ کی حکومت طالبان کا ترجمان آپ نے فرار کرایا. کہاں سے کہاں نکل گئے, سندھ گورنمنٹ ایک بس تو چلا دے, سندھ گورنمنٹ میری بات سنیں نا آپ کا, نہیں میری بات سنیں, گرین لائن منصوبہ, علی میری بات سنیں, گرین لائن منصوبہ فیڈرل نے مکمل کرنا تھا, فیڈرل نے ہم نے مکمل کرنا تھا, تو ہو گیا پروجیکٹ مکمل, سڑکیں مکمل, او میرے بھائی پروجیکٹ مکمل ہوگا. میری بات سنیں, بالکل مختص کیا ہے, گرین لائن بسوں کے لیے بالکل مختص ہے, بس بھائی چوری سندھ گورنمنٹ یہ بتا دے, سندھ گورنمنٹ یہ بتا دے کہ قانون سازی کیا کی, عوام کی بھلائی کے لیے قانون سازی کی ریکوائرمنٹ تھی اسمبلی کے اندر, وہ کیا کی. میں آپ کو بتا, لیجسلیشن آپ مجھے خدا کی قسم بلائیں دوبارہ پروگرام میں, جتنی بھی لیجسلیشن 10 سال میں مجھے ساری لاگے ٹیبل پہ رکھتا ہوں, اور فیڈرل کی کے پی عوام کی آئیے گا اقبال بھائی, پھر میں بات کروں. ڈن ہو گیا, چلے بلائیں آپ, اگلا پروگرام پھر میں اسی میں رکھوں گا, اجاز بھائی بھی موجود ہوں گے. ڈن ہو گیا, میں بالکل اختر بھائی آپ کو گواہ بنا کے لیجسلیشن لے کر آئے, کے پی کی بھی, فیڈرل کی بھی, اور سندھ کی بھی میں لے کر آتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ اقبال خان صاحب پاکستان پیپلز باتیں کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. اعجاز خان سوادی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور اختر ارائیں صاحب سینئر اینالسٹ اور ماہر تعلیم میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کون پنڈی کی راہ لے رہا ہے اور کون نہیں, لیکن اگر وفاقی حکومت کی موجودہ پالیسی کے حوالے سے بات کر لی جائے, ایک بات تو ہے واضح کہ جی جتنی باتیں ہوں, چاہے ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے اس میں بھی پی ڈی ایم کا ذکر کیا گیا. اگر میں بے روزگاری پہ سوال کروں تو اس پر بھی پی ڈی ایم کا ذکر آئے گا, اگر میں معیشت کی بدحالی کی بات کروں تو اس پہ بھی پی ڈی ایم کا ذکر آئے گا. عوام کو یہ نہیں سننا, عوام نے نہیں سننی یہ بات کہ جناب میں اینو بھی پڑھ لے آؤں گا, اینو بھی پڑھ لے آؤں گا. عوام کو نہیں سننا یہ بات, عوام کو یہ سننا ہے کہ جی عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ڈیلیور کیجئے تاکہ اگلی بار بھی منتخب ہونے کے چانسز موجود ہو. اختر ارائیں صاحب بارہا میرے ہی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ چاہے صوبائی حکومت ہو, چاہے شہری حکومت ہو, چاہے وفاقی حکومت ہو, اس بار اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اگلی بار کوئی اقتدار کا خواب دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.